बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सुबिया खान और आप देख रहे हैं DTVNN और देसी टीवी USC की नशरियात। जैसे कि नाजरीन आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से है कि हम मुख्तलिफ शख्सियात को अपने प्रोग्राम में मदऊ करते हैं, दावत देते हैं कि वो आएँ और अपने जो भी वो हुनर रखते हैं उसके हवाले से डिस्कस करें, बात करें और हम जो है उनसे डिस्कस करते हैं और यही सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में बताती हैं या वो जिन मराहिल से गुजरे होते हैं उसके मुतालिक भी सारी इसमें मालूमात होती हैं। तो आज जिस शख्सियत को हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है वो बहुत टैलेंटेड खातून हैं और एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो ख़वातीन काफ़ी पेश हैं हर चीज़ में, स्पेशली ब्यूटी के हवाले से कोई भी बात हो तो ख़वातीन पीछे नहीं रहती हैं। वो चाहती हैं कि ब्यूटी के हवाले से वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, ग्रूमिंग के हवाले से, ब्यूटी टिप्स के हवाले से, टेक्निक्स के हवाले से, हेयर के हवाले से, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं जिसके हवाले से वो कर रही होती हैं। उसमें डिज़ाइनर्स भी होते हैं आपके साथ, बहुत सारे और भी शोबे हैं जिसमें ख़वातीन पेश हैं। तो आज जो ख़ातून हमारे साथ हैं वो ब्यूटी में बहुत एक्सपर्ट हैं और माशाल्लाह से जो है काफ़ी अरसे से इसमें उन्होंने अपना नाम बनाया है और आज हमारे प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत दी है। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ैतून जब्बार। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से? जी खैरियत से, अल्लाह का शुक्र। अच्छा ज़ैतून, मैं जैसे कि बता रही थी कि ख़वातीन एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बात करें कि जैसे अपना बिजनेस उन्होंने शुरू कर दिया होता है, अपना काम शुरू कर दिया होता है, वो आगे लेके चल रही होती हैं अपने काम को, तो आपको कब ख्याल आया कि मुझे भी कुछ करना चाहिए इस सिलसिले में? मुझे इनकी शादी से पहले मैं करती थी, मगर बीच में मैंने स्टॉप कर दिया था काम। अच्छा। फिर मैं घर में होती थी, इनके फ्री होती थी ना, तो मैंने सोचा कुछ करना चाहिए। सही। तो फिर मैंने ये काम सीखा हुआ था। बाकी इनकी जॉब्स वगैरह तो मैंने की हुई हैं। एक मैगजीन पे भी मैंने इनके किया था काम, मैगजीन अच्छा। के साथ। वो शादी के बाद फिर मैंने छोड़ दिया। फिर टीचिंग वगैरह का भी किया था तो वो भी छोड़ दिया। सही। उसके बाद अब जब घर पे थी तो मैंने सोचा ये इसी काम को आगे बढ़ाया जाए। हाँ, वैसे ज्यादातर हाउस वाइफ जो होती हैं वो यही कोशिश करती हैं कि वो ब्यूटी के हवाले से कोई सैलून खोल लें या कोई ड्रेसेस के हवाले से डिजाइनिंग का कर लें, काम जो स्टार्ट कर लें, ताकि वो जो है उनका कोई ना कोई शोबे में काम चलता रहे और जो है वो अपने इस काम को लेके आगे चलें। क्योंकि वैसे भी आजकल महंगाई इतनी हो चुकी है, इतनी चीजें जो है वो आप कह सकते हैं टफ हो गई हैं और टैक्सेस के हवाले से भी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, करना चाहिए औरत को, हर फील्ड में आगे जाना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारा ऐसा दौर है ना कि एक जो घर का पहले दौर में तो चल जाता था, मगर मौजूदा दौर की जरूरत है कि औरत को मर्द के साथ शाना बिशाना चलना चाहिए, उनको साथ काम करना चाहिए, उनका हाथ बैठाना चाहिए, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनको अच्छा इनके फ्यूचर देने के लिए उनको उनके छाना बिछाना काम करना चाहिए और अपने आप को भी मजबूत बनाना चाहिए और इनके अपनी फैमिली को आगे लेके जाने के लिए ये इस फील्ड कोई ना कोई कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ। हाँ, क्योंकि हरकत में बरकत है और फिर बरकत होती है तो अल्लाह भी उसमें और बरकतें डालता है, तो इसलिए मेहनत में ही अजमत कहलाई जाती है। अच्छा, अब जो के हालात ऐसे इतने टफ हैं, जो मैं अभी पूछ रही थी आपसे कि टैक्सेस के हवाले से, महंगाई के हवाले से, तो क्या लोगों का अभी भी रुझान होता है कि सैलून्स के वो आती हैं चक्कर वगैरह, मतलब उनके चक्कर वगैरह लगते हैं या वो आना जाना शुरू है उनका उधर? जी, डिफरेंस आया, बहुत फर्क पड़ा इस चीज पे ना, जब से ये इनके हर चीज में टैक्स लग गया है। सारी बात है, हमारे प्रोडक्ट पे भी लगा है, उस हिसाब से हमारे एक्सपेंस इनके बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। रेंट बढ़ गया है, बिजली का बिल, सारा कुछ आपको पता है, हर चीज इनके डबल नहीं ट्रिपल हो गई है। उस वजह से काफी फर्क पड़ा है हमारी फील्ड में भी ना, तो हमें उसके हिसाब से फिर अपने आप को अपग्रेड रखना पड़ता है। हर फील्ड, हर चीज के इनके हर ब्यूटिशियन को चाहिए कि अगर एक चीज नहीं है इनके, जैसे कि हम करते हैं फेशियल का, मेकअप का, तो हमें आहिस्ता आहिस्ता ना और भी चीजों को साथ देके चलना चाहिए। जैसे कि बहुत सारी ऐसी आजकल के दौर में लड़कियां होती हैं जिनको ड्रेसेस, एक्सपेंसिव ड्रेस नहीं वो बाय कर सकती, अफोर्ड नहीं कर सकती है ना, तो वो उनको चाहिए कि अपने सैलून पे ऐसे ड्रेसेस रखें, ज्वेलरी रखें जो रेंट पे प्रोवाइड कर सकें, ऐसी बच्चियां जो अफोर्ड नहीं कर सकती, ताकि उनके लिए सहूलियात मैसर हो सके। तो आपने ये काम शुरू किया अपने? जी इंशाल्लाह मैंने किया हुआ है, ज्वेलरी का भी और ड्रेसेस का भी किया हुआ मैंने। अच्छा, जी तो रिस्पॉन्स अच्छा है लोगों का? जी अल्लाह का शुक्र, अच्छा रिस्पॉन्स है।
میرے اپنے پاس نہیں ہوتی مگر میں ادھر ادھر سے کر کے ان کو دے دیتی ہوں کیونکہ ان کو یہ سہولت میسر ہوتی ہے. اس کے علاوہ میں بچیوں جو ان کے نہیں سیکھ سکتی سلون کا, ان کے پاس اتنے ان کے سہولیات نہیں ہے کہ وہ, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کو بچیوں کو باہر نہیں جانے دیتے, ان کو پھر میں آن لائن ٹریننگ دیتی ہوں واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ, تاکہ وہ اپنا روزگار اپنے گھر میں بیٹھ کے تو اپنے گھر کا خرچہ چلا سکیں. صحیح. جی ناظرین, جیسے کہ سوسائٹی ہماری دیکھ لیں, کچھ ہمارے جو انڈر ڈیولپ شہر ہیں, جو ہمارے اس طرح پسماندہ علاقہ جات ہیں, ان کے بارے میں اگر بات کی جائے تو وہاں پر بہت ساری خواتین ہیں جو کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہیں, لیکن ان کے پاس وسائل کی کمی ہوتی ہے, تو وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہیں. تو جیسے زیتون بتا رہی ہیں کہ ان کو واقعی اس طرح چھوٹے چھوٹے کاموں میں جو ہے نا وہ اپنی انوالومنٹ رکھنی چاہیے, تاکہ وہ کسی نہ کسی چیز سے وہ اپنے آپ کو فائدہ دے رہی ہیں. کیوں ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ جن لوگوں کو پرمیشن نہیں ملتی, موسٹلی ایسی میرڈ وومن بھی ہیں جن کو نہیں ملتی پرمیشن. جیسے ہم ایونٹ کرواتے ہیں تو ان کو پرمیشن نہیں ملتی, وہ جا کے وہاں پہ کچھ نئی چیزیں سیکھ سکیں. ہم بیوٹی کے حوالے سے کرتے ہیں, ہمارے بہت ساری کلاسز ہوتی ہیں, ورکشاپس ہوتی ہیں, بہت ساری ایسی بیوٹیشن جو جانا چاہتی ہیں مگر وہ نہیں جا سکتی. پھر ان کو ہم لوگ گھر پہ ہی اس طرح کی سہولیات, یا اپنے سیلون پہ ان کو چھوٹا سا گیٹ ٹوگیدر رکھیں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں ان کو بتا دیتے ہیں. یا پھر اگر ان کو پرابلم فیس ہو رہی ہے کسی چیز میں, ہیئر میں, میک اپ میں, پروڈکٹ کی بائنگ میں, آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں بہت سارے بہت پروڈکٹس آ گئی ہیں, اور ان کو یہ نہیں سمجھ ہوتی. اسٹارٹنگ میں مجھے بھی ہوتا تھا کہ یہ چیز لے لو, وہ ادھر یہ اچھی ہے وہ اچھی ہے, مگر اب جا کے سمجھ آیا کہ اچھی چیز کون سی ہے, اچھی پروڈکٹ کون سی ہے, اور یہ چیز بھی میں ان کو. اچھا, سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بہت مہنگی چیز خرید لیتے ہیں لیکن اس کا وہ رزلٹ نہیں ہوتا, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اسکن کو کیا سوٹ کرتا ہے. بالکل اسکن کے, تو لوگ جو ہوتے ہیں نا موسٹلی ایسے بھی کرتے ہیں کہ باہر کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کو لے کر بڑا خوش ہوتے ہیں کہ امپورٹڈ چیزیں ہمارے پاس آئی ہیں, لیکن سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری اسکن جو ہوتی ہے ہمارے ماحول کے مطابق ہوتی ہے. ہمارے پاکستان کا ماحول جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. اگر ہم امپورٹڈ چیزوں پہ جائیں تو ان کے علاقے, ان کا جو موسم ہے وہ تھوڑا سرد ہوتا ہے, اور وہ میرے خیال سے سال میں ان کا زیادہ ٹائم جو ہے سرد موسم میں گزرتا ہے. ہمارا جو ہے زیادہ تر گرم موسم ہوتا ہے اور گرمی میں گزرتا ہے, جس کی وجہ سے ہماری اسکن بہت زیادہ آئل بھی مطلب آئل اس کا نکلتا ہے اسکن کا, اور بہت سارے اور بھی ایشوز اسکن کے آتے ہیں, ایکنی ایشوز ہو جاتے ہیں, بہت سارے اس طرح کے اسکن سے ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ تر ایسی پروڈکٹس لینی چاہیے جو آپ کی اسکن کو سوٹ کرتی ہیں, اور زیادہ تر ہربل جو ہے نا وہ زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہوتا ہے. اور ہوم ریمیڈیز یوز کرنی چاہیے, ہربل پروڈکٹ یوز کرنی چاہیے. بس کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا ایکسپینسو, بہت ایکسپینسو بھی آپ لے لیں گے, اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ اپنے پاکستان کی بنی, بہت ساری ایسی پروڈکٹ ہیں جو ہمارے ملک کی بنی ہوئی ہیں مگر ماشاء اللہ سے ان کا بہت اچھا رزلٹ ہے. تو وہی بات آپ پر یہ ہے کہ ہمارے ان کے جو امپورٹڈ جو ہوتی ہیں پروڈکٹ ان میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے, ہمارا انوائرمنٹ کا بہت اثر ہے, جس کی وجہ سے وہ ہمارے فیس پہ سوٹ نہیں کرتی. اور اکثر سیلون والے کہتے ہیں کہ ہم نے امپورٹڈ لائی ہے, ہماری پروڈکٹ امپورٹڈ ہے, اور پھر وہ کلائنٹ ان کی چکر میں آ جاتے ہیں اکثر. تو نہیں, آج کل تو میں نے دیکھا اچھی بلی ان سے اماؤنٹ لے لیتے ہیں, اور بیچاروں کا جو اسکن کا حال برا ہو جاتا ہے, اسکن کا حال برا کر دیتے ہیں, بال جلا دیتے ہیں. ہم لوگ اتنے جو جا کے ٹریٹمنٹس کرواتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ کیا چیز ہم پروڈکٹ اپنے بالوں پہ لگا رہے ہیں, جب تک کہ آپ کو ایک ایکسپرٹ اچھی رائے نہ دے. اور جو آپ کلر باکس گھر میں بھی یوز کرتے ہیں, میرے خیال سے اس کے لیے بھی آپ کو بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے کہ آپ کیا یوز کر رہے ہیں. جی, یہاں پر ہمارا وقت ہوا ہے بریک کا, ملتے ہیں ناظرین بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, میں ہوں صوبیہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں DTV اور دیسی ٹی وی USA کی نشریات. اور آج میرے ساتھ گیسٹ ہیں زیتون جبار, جو کہ بیوٹی ایکسپرٹ بھی ہیں, ایونٹس بھی آرگنائز کرواتی ہیں.
ہماری آج ان سے گفتگو چل رہی تھی ریلیٹڈ ٹو اسکن ایشوز، اور آپ کہہ سکتے ہیں بیوٹی ایشوز، جو آج کل خواتین کا ایک اہم ٹاپک ہوتا ہے، چاہے وہ میں کہتی ہوں کہ پسماندہ علاقے کے لوگ ہوں، چاہے وہ ڈیولپ جو شہر ہیں ادھر رہتی ہوں، چاہے وہ دوسری سوسائٹی کے لوگ ہوں، مطلب ڈفرینٹ سوسائٹیز کے لوگ جو ہیں وہ بیوٹی کے حوالے سے بہت کانشیس ہوتے ہیں. اچھا، آپ ایونٹس بھی آرگنائز کرواتی ہیں زیتون، تو اس بارے میں آپ بتائیے گا تھوڑا سا. ایونٹس ہم لوگ بیوٹیشین کا کرتے ہیں نا، جتنے بیوٹیشینس ہیں، اس کے علاوہ فیشن شو وغیرہ، اور ڈفرینٹ سٹیز میں جا کے جتنے بھی بیوٹیشینس ہیں ان کو انوائٹ کرتے ہیں، اور ہیئر ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اسکن ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، پھر ان کو اس کے نالج دیتے ہیں اس بیوٹیشین کو، ان کے فیشیل کے بارے میں، اسکن کے بارے میں، اسکن ٹون کیسی ہے، یہ سارا کچھ ہم کو گائیڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہیئر کے ڈیمو ہوتے ہیں، اسکن کے اوپر فیشیل کا ڈیمو ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں، اور جو بزنس کا جو ہوتا ہے نا، وہ بھی تھوڑی بہت ان کو ان کی گرومنگ کے لیے اپنے آپ کو کیسے آگے لے کے جانا چاہیے ان کو اپنی فیلڈ کو، تو اس بارے میں ان کو انفارم کرتے ہیں سارا. اچھا، تو یہ سارا کچھ آپ کرتی ہیں، ایونٹ بھی آرگنائز کرواتی ہیں، میک اپ وغیرہ کا بھی کرتی ہیں، تو کیا آپ مطلب آپ میرڈ بھی ہیں، فیملی بھی ہے آپ کی، تو کیا ڈسٹرب ہوتا ہے سارا کچھ، یہ مطلب اتنا بزی اسکیجول ہوتا ہے آپ کا؟ تو جی ہوتا ہے، ظاہری بات ہے. شروع میں اسٹارٹنگ میں تو بہت زیادہ پرابلم آئی ہے، مگر یہ ہے کہ میں نے گیو اپ نہیں کیا. وہ بہت ساری پرابلم فیس کرنی پڑی ہے مجھے. اسٹارٹنگ میں میرے ہسبینڈ بالکل نہیں مان رہے تھے، وہ کہتے تھے، آپ کو پتہ ہے ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ نہیں والا کام ہے. اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے نا، کچھ لوگ اچھا نہیں سمجھتے. تو شروع میں بہت پرابلم فیس کی ہے میں نے، مگر میں نے اپنا کام ان کے چھوڑا نہیں ہے، اس فیلڈ کو چھوڑا نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ پھر اللہ کا شکر ہے کہ اس فیلڈ یہاں تک پہنچ گئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں اب اس فیلڈ کو پراپر طور پہ، اب میرے ہسبینڈ بھی میرا ساتھ دیتے ہیں، میرے بہن بھائی، امی ابو، سب لوگوں نے سپورٹ بہت کیا ہے. پھر جب سے میں نے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ مجھے 18 سال ہو گئے اس فیلڈ میں. اچھا جی، 18 سال ہو گئے ہیں، اور پھر آپ کی فیملی بھی آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے؟ جی، اب میری فیملی اللہ کا شکر ہے بہت تعاون کرتی ہے، بہت زیادہ. اچھا، آپ نے آن لائن بھی کام شروع کیے، تو آن لائن میں آپ کو کیا مطلب پرووائڈ کرتی ہیں لوگوں کو؟ آن لائن میں ڈفرینٹ بچیوں کو کلاسز وغیرہ دیتی ہوں واٹس ایپ پہ. اس کے علاوہ ایک پروڈکٹ کے ساتھ مارکیٹنگ کا بھی ہے میرا. اچھا. اور ان کے سیلونس پہ جا کے تو ان کو کلاسز وغیرہ دینا، ڈیمو دینا، اور ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ، جیسے ہیئر کی ہیں بہت ساری کمپنیز ہیں، ان کے ساتھ مل کے ان کے لیے کلاس آرگنائز کرتی ہوں. ایک سیلون کسی کے سیٹ اپ پہ، وہاں پہ جا کے پھر ہم لوگ وہ ان کو بچیوں کو اویئرنیس دیتے ہیں. جیسے کہ میں رواز سائڈ سے ہوں، قدر سیدہ سے، تو وہاں پہ اتنا لوگ بچیوں کو باہر نہیں جانے دیتے. جیسے ہم اسلام آباد پنڈی میں کرواتے ہیں، ایونٹس کرواتے ہیں، فیشن شو کرواتے ہیں، تو وہ لوگ پرمیشن نہیں دیتے. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو بچیوں کو باہر جانے دیتے ہیں. پھر ان کی سہولت کے لیے میں پھر وہیں پہ ان کے لیے یہ ساری ایونٹس وغیرہ آرگنائز کرواتی ہوں، اور وہیں پہ ان کو یہ سہولت میسر کرتے ہیں کہ وہ وہیں پہ بیٹھ کے اپنا یہ نالج حاصل کر سکیں. صحیح. چلیں جی، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی ایک قسم کا یہ کام ہے کہ آپ ان کو کوئی نہ کوئی ترقی کے یا اپنے بزنس کو چلانے کے مواقع بتاتے ہیں یا فراہم کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور بڑی کاوش بھی ہوتی ہے. اچھا، جب آپ نے یہ کام شروع کیا زیتون، تو آپ کو کیا ہرڈلز فیس کرنا پڑی تھی؟ کیونکہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، تو ہسبینڈ کی طرف سے یا کوئی دوست احباب ہوں یا آس پاس کے لوگوں کی طرف سے کبھی کوئی مشکلات ہوئی ہیں؟ جی، بہت مشکلات تو بہت فیس کرنا پڑی، بہت زیادہ. ہسبینڈ شروع میں تو بالکل بھی نہیں مان رہے تھے. پھر میری سسٹرز وغیرہ نے ان کو کنوینس کیا کہ کرنے دیں آپ ان کو. باقی کوئی بھی جاب نہیں کر رہی تھی، گھر پہ ہوتی تھی. اور ان کے طبیعت، آپ کو پتہ ہے جب بندہ فارغ ہو تو طرح طرح کی سوچیں اور اس طرح کے خیالات آتے ہیں. تو پھر وہ آہستہ آہستہ مان گئے. پھر آہستہ آہستہ یہ ہے کہ اب نہیں منع کرتے کسی چیز سے بھی. اب کہتے ہیں ٹھیک ہے کرو، آپ کا شوق ہے یہ تو کرو. اچھا زیتون، ایک تو موسم چینج ہو رہا ہے، حالات بھی چینج ہو رہے ہیں. آپ دیکھ رہی ہیں کہ اب مارچ کا جو سیزن ہے وہ درمیانی موسم مارچ کا شروع ہو چکا ہے، بارشیں بھی ہو رہی ہیں، موسم بہت خوبصورت ہو چکا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اسپرنگ ہے. تو اسپرنگ موسم بہارا میں آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ لوگوں کو اپنی اسکن کا کیسے خیال رکھنا چاہیے؟
کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے, سردی جا رہی ہوتی ہے, گرمی کی آمد ہوتی ہے, اور آپ درمیان میں ہوتے ہیں جہاں بارشیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, تو آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں؟ میں سب سے پہلے یہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ سب سے پہلے اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں. اگر آپ انٹرنل ٹھیک ہوں گے نا تو پھر ایکسٹرنل آپ پہ سارا کچھ وہ آپ کے سامنے آئے گا. اس کے علاوہ جیسے جیسے موسم چینج ہوتا ہے, جیسے جوان بچی ہیں ان کو ایکنی کی پرابلم ہوتی ہے, سویٹنگ پسینہ آتا ہے, میک اپ میں بھی بہت سارے ایشوز آ جاتے ہیں, اور ان کو پانی زیادہ انٹیک کرنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ پانی, اور فروٹ سیلڈ وغیرہ یہ زیادہ یوز کرنا چاہیے, اور جنک فوڈ اور کولڈ ڈرنکس ان کو اوائڈ کریں. یہ تو میں بھی کہتی ہوں کہ فزی ڈرنکس ہمیشہ اوائڈ کرنی چاہیے, بیکاز وہ آپ کی صحت کے لیے ایک قسم کا زہر ہے جو آہستہ آہستہ پوائزننگ آپ کے باڈی میں ہو رہی ہے, اس سے آپ کو بچنا چاہیے اور فزی ڈرنک سے اجتناب کرنا چاہیے. اور آج کل تو دیکھیں اب رمضان بھی آنے والا ہے, تو ہماری جو ہے وہ مشروبات جو ہوں گے, وہ جو ہمارا ایک کہہ سکتے ہیں قومی مشروب ہے جس کو کہتے ہیں روح افزا یا پھر نورس, یہ جو ہم بچپن سے کرتے آ رہے ہیں, تو میرے خیال سے یہ بڑی اچھی ہوتی ہے. یہ ڈفرینٹ آپ طریقوں سے بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ اس سے محظوظ ہو سکتے ہیں, لطف اندوز ہو سکتے ہیں. بالکل لیمن کا زیادہ استعمال کریں, بالکل اپنے لسی کا اور دہی وغیرہ زیادہ یوز کریں, اس سے اسکن اچھی ہوتی ہے, اچھا, اور اسکن پہ گلو بھی آتا ہے. اس کے علاوہ بچیوں کو اپنی اسکن کلین رکھنی چاہیے, کلینزنگ مسٹ ہوتی ہے. اکثر جو موسٹلی ہوتی ہے نا, جیسے کہ ہم ماڈلس کا بھی میک اپ کرتی ہوں, کہتی ہیں ہم میک اپ کر کے ہم سو جاتے ہیں. میں کہ سویا نہ کریں, تو اپنی اسکن کو کلین کیا کریں. ریگولر کلینزنگ بہت ضروری ہے, کیونکہ اب ہماری وہ اس طرح کی ڈائٹ تو نہیں ہے نا جیسے پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی. پولوشن بھی زیادہ ہے, ڈسٹ بھی زیادہ ہے, تو جتنی اسکن آپ کی کلین رکھیں گے, صفائی رکھیں گے, اتنی اچھی اور فریش رہے گی. اور پانی کا انٹیک سب سے زیادہ مین چیز ہے, پانی زیادہ سے زیادہ پئیں, زیادہ استعمال کریں. یہ جو لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر جیسے میرے جیسی ورکنگ لیڈیز بھی ہوتی ہیں جو کام کر رہی ہوتی ہیں, وہ ڈیلی میک اپ میں رہتی ہیں, تو میک اپ سے آپ کیا سمجھتی ہیں اسکن کو نقصان ہوتا ہے زیادہ دیر رہنے سے؟ نقصان تو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ, کوئی بھی چیز رہے تو اس کا ہوتا ہے, مگر آپ یہ ہے کہ پراپر اس کو کلین رکھیں. جب آپ گھر پہ جاتی ہیں جا کے آپ اپنے فیس کو اچھی طرح سے پہلے فیس واش کریں, پھر اس کی کلینزنگ کریں, پھر ٹوننگ کریں, موئسچرائز کریں, تو آپ کی اسکن کبھی خراب نہیں ہوتی. جب تک آپ کسی اسکن پہ ایک ذرا بھی میک اپ کرایا جائے گا نا, تو اس کا سائڈ افیکٹ آپ کو ہوگا, آپ کی اسکن خراب ہو جائے گی. اچھا, جو آپ مجھے بتا رہی تھیں کہ آپ کو اور بھی ہنر ہے حاصل ہے, اس کے علاوہ بھی اور بھی کچھ کرتی ہیں آپ؟ جی, اور میں ہیئر کا کرتی ہوں, اس کے علاوہ ڈریس ڈیزائننگ کا کرتی تھی پہلے. اچھا, اگر تھوڑا سا میرے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا, میری برین سرجری ہو گئی تھی. اچھا, اس کے بعد سے میں نے چھوڑ دیا. ڈریس ڈیزائننگ کا کرتی تھی نا, اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا. اچھا, تو کافی بچیوں کو سکھایا بھی ہے میں نے یہ کام, ڈریسنگ, کپڑے سلائی کرنا, سارا کچھ. اچھا, آپ نے دیکھنے والے ناظرین کو کوئی ایسا میسج دینا چاہیں, آپ جو دیکھنے والی خواتین ہیں جو اس شعبے میں آنا چاہتی ہیں, ان کو آپ کیا کہیں گی؟ میں ان سے کہوں گی کہ شعبے کو ضرور آپ, جتنی بھی خواتین ہیں, بچیاں ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں, آئیں, مگر اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر آئیں. کبھی بھی گھر والوں کی رضامندی کے بغیر کوئی بھی کام نہ کریں, ابھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کیونکہ اگر آپ گھر والوں سے زبردستی کر کے کوئی بھی کام کریں گے تو اس کے سائڈ افیکٹ بہت ہوتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لے کر ان کے ساتھ ان سے اچھی طرح سے پرمیشن لے کے ان کو کنونس کریں اس چیز کے لیے کہ میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں, اور ان کو اعتبار کے ساتھ یہ کام آگے سٹارٹ کریں, تاکہ آپ کو وہ سپورٹ کریں. جس طرح سے میرے گھر والے, اللہ کا شکر ہے میرے گھر والے بہت سپورٹ کر رہے ہیں, جتنے فیملی ممبر ہیں سب کرتے ہیں. جی ناظرین, آپ کو جو ہے نا جیسے زیتون بتا رہی ہیں کہ ہر جگہ پر, میں کہتی ہوں ہر فیلڈ میں خواتین کو بہت ساری مشکلات فیس کرنا پڑتی ہیں, لیکن نیور ایور گیو اپ یور لائک وٹ ایور یو ڈوئنگ. آپ گیو اپ کر دیتے ہیں تو وہ مسائل وہیں کے وہیں رہتے ہیں, اور آپ کا کام بھی اس میں حرج ہوتا ہے, آپ کام بھی نہیں کر پاتے ہیں. اس لیے بہتر ہے کہ جو آپ نے فوکس کیا ہوا ہے اس پہ آپ جو ہے ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کریں اور لگن رکھیں اپنی جاری, تو آپ کو یقیناً اللہ اس کا اجر بھی دیتا ہے. ایسی ہی بات ہے نا؟ جی بالکل ایسے ہی, اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اجر دیا ہے. میں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی شکر گزار ہوں. مجھے ان کے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آج میں یہاں جس مقام پہ ہوں, تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس کے لیے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, ان کا کرم ہے, اور میرے گھر والوں کا ساتھ ہے, اور میری محنت ہے جو یہاں تک میں پہنچی.
جی بالکل، ایسے ہی آپ لوگ بھی محنت کرتے رہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں، محبتیں بانٹیں، پیار کریں سب سے، اور مسکراہٹیں بکھیریں، کیونکہ زندگی بہت تھوڑی ہے، اس لیے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے. جی ناظرین، یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے. میں زیتون آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. جی جی ضرور، اینی ٹائم. جی ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا ٹیلنٹ جو ہے وہ سامنے آئے، آگے آئے، اور جو کچھ اپنے ملک کے لیے کوئی ایسا کام جو اچھا کام کر رہا ہے تو وہ ضرور قابل ذکر ہونا چاہیے، قابل غور بھی ہونا چاہیے. تو ناظرین، یہاں پر ہم اب اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.